अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत फिर से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो, और जो भी आप सीख रही हैं इस कोर्स में, जो भी सब्जेक्ट कर रही हैं और जो भी कुरान कर रही हैं, अल्लाह ताला उन सब को सीखने में आसानी दे और उन सब पर बाअमल भी बनाए। आमीन या रब। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आजकल इस्म, और उसमें भी इस्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एराब। एराब का मीनिंग ही है, लुग़वी मीनिंग यानी डिक्शनरी में इसका मीनिंग ही है अरबी बनाना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अरबिक को समझने के लिए, अरबिक अल्फाज को सही तौर पे समझने के लिए, उसका तर्जुमा करने के लिए, न सिर्फ तर्जुमा करने के लिए बल्कि अगर हम कहीं इस्तेमाल करें, अगर हम सही अराब इस्तेमाल ना करें तो पूरा जुमला ही कुछ का कुछ हो सकता है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। इस्म को अच्छी तरह से पहचानने के लिए सिर्फ एराब ही नहीं बल्कि इन चारों चीज़ों, इन चारों एंगल से हमें किसी इस्म की पहचान होना ज़रूरी है। मैं इन चारों अल्फाज को 3 बार पढ़ती हूँ, आप गौर से सुने। एराब जिन्स अदद वुसअत, एराब जिन्स अदद वुसअत, एराब जिन्स अदद वुसअत। आप सबके माइक म्यूट हैं। अब आप भी बिल्कुल इसी तरह 3 बार स्क्रीन देखते हुए पढ़ लीजिए अपनी अपनी जगह पर, लेकिन आवाज के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबने इन चारों अल्फाज को इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, एराब जिन्स अदद वुसत। क्योंकि आप देखेंगे कि 7 8 या हो सकता है 10 क्लास के बाद हम एक किस्म लेंगे और उसको एराब, उसका एराब देखेंगे, फिर उसको जिन्स के लिहाज से देखेंगे, फिर उसका अदद देखेंगे और फिर उसकी वसअत देखेंगे, और उस इस्म के बारे में ये चारों चीज़ें जब पता होंगी तो हम उसका सही तरीके पे तर्जुमा कर सकेंगे अगर वो लफ्ज़ किसी आयत के अंदर है या किसी हदीस के अंदर है। और अगर आपको ज़्यादा शौक है तो अगर आप कुछ अरबिक जुमले लिखेंगी तो उसमें किसी इस्म को इन चारों पहलुओं से अच्छी तरह पहचान करने के बाद ही आप वो अरबी अल्फाज, वो इस्म वहाँ पे यूज़ कर सकती हैं।
हम लोग कर रहे हैं एराब। जैसा कि मैंने कहा, एराब का टॉपिक मैंने इसलिए सबसे पहले लिया कि इसको हम समझ लेंगे 2-3 क्लासेस के अंदर, और फिर जब जिन्स करेंगे तो ये टॉपिक जिन्स के टॉपिक के साथ भी चलता रहेगा, यहाँ तक कि अदद के साथ भी चलेगा और फिर वसअत के साथ भी चलेगा। तो आप सोचें कि अगर आप इन चारों टॉपिक को करते हुए एराब को करती रहेंगी तो एराब कितने अच्छे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो आसान ही आसान बात है। लास्ट क्लास में आपने ये सीखा था, आपने ये देखा था कि कोई भी इस्म, जब मैं इस्म कहूं तो ये बात देखिए, मैं नाउन वर्ड यूज नहीं कर रही हूं, ठीक है, इस्म कह रही हूं। इस्म का ट्रांसलेशन या इस्म का तर्जुमा किसी भी लैंग्वेज में आप इस्म ही कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहती हैं तो इस्म को आप नाउन कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि इस्म नाउन नहीं होता, यानी सिर्फ नाउन ही नहीं होता, बल्कि इसम के अंदर नाउन, प्रोनाउन, यहाँ तक कि एडजेक्टिव जो हम लोगों ने अलग पढ़ा उर्दू में भी और उर्दू ग्रामर में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी, अरबिक में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और भी दूसरी चीजें। अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ आप वर्ब को निकाल दें यानी फेल को निकाल दें और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन यानी पार्टिकल्स को निकाल दें, छोटे वाले हुरूफ निकाल दे, हर्फ निकाल दे जो आपने पढ़ा फर्स्ट क्लास में, तो फेल और हर्फ के अलावा सारी ही चीजें इस्म के अंदर आती हैं। तो इसलिए हमेशा हमको इस्म ही बोलना चाहिए, इस्म की जगह पे कभी भी नाउन वर्ड इस्तेमाल अरबिक पढ़ते और पढ़ाते वक्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। फेल की जगह आप सॉरी, फेल की जगह बेशक आप वर्ब बोल सकती हैं, लेकिन इस्म की जगह पे नाउन कभी भी हमको नहीं बोलना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं इस्म की एराबी हालत। कोई भी इस्म सिर्फ इन 3 एराबी हालत में हो सकता है, या तो वो रफा की हालत में होगा, या नस्ब की हालत में होगा, या जर की हालत में होगा। इन तीनों हालतों में से एक हालत में लाजमन होगा, ठीक है। कोई भी इस्म किसी भी जुमले में, मैं जब जुमला कह रही हूं तो आप इमेजिन कर लिया कीजिए कुरान, इमेजिन कर लिया कीजिए हदीस, क्योंकि हम कर ही रहे कुरानिक अरबिक, ठीक है। तो किसी भी जुमले में वो इन तीनों हालतों में से एक हालत में जरूर होगा, और एक वक्त में सिर्फ एक ही हालत में होगा, एक से ज्यादा हालत में नहीं हो सकता। या तो वो रफा की हालत में होगा, या नसब की हालत में होगा, या जर की हालत में होगा, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपने देखा था कि अगर फतहा तनवीन आई मीन दम्मा तनवीन थी, यानी पेश की तनवीन थी, तो वो रफा की हालत में, वो इसम हमने कहा था कि वो रफा की हालत में है। अगर फतहा तनवीन यानी जबर तनवीन थी तो वो इसम नसब की हालत में कहलाया था। और अगर जेर तनवीन थी यानी डबल जेर थी तो वो इसम जर की हालत में था एराबी लिहाज से, ठीक है। और ऐसे में अब ये इसकी हालत तो है रफा की, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हालत है, डिफरेंट एराबी हालत है कि वो रफा की हालत में है, ये मुस्लिमन नसब की हालत में है, और मुस्लिमिन जर की हालत में है। मुस्लिमुन कहलाएगा कि अब जब ये रफा की हालत में ये इस्म आया, ये इस्म ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। अब जब इसने पेश तनवीन ली तो अब ये इस्म कहला रहा है मरफू। ये इस्म क्या है? मरफू। ये सब लास्ट क्लास में किया हुआ है आपने। यहां बस ये स्लाइड आपकी मैं रिवाइज कर रही हूं लास्ट क्लास। तो रफा की हालत में जब कोई इस्म होता है तो वो इस्म कहलाता है कि वो मरफू है। ये इस्म क्या है? अब मरफू है। ये इस्म चूंकि नस्ब की हालत में है तो ये मंसूब कहलाएगा, और ये इस्म चूंकि हालत जर में है इसलिए ये मजरूर कहलाएगा, ठीक है। ये सब कुछ टर्म्स हैं जो हम अगर पढ़ते रहें, सुनते रहें, तो आखिर में क्या होता है कि बजाय एक पूरा फ्रेज या सेंटेंस कहने के बस मरफू वर्ड हम बोलेंगे और आप समझ जाएंगे कि ये इस्म रफा की हालत में है। अब देखिए इतनी सारी बात मुझे नहीं बोलनी पड़ी ना। अगर मैं सिर्फ कहूं कि मुस्लिमुन मरफू है तो ये कहने से मैं बच गई कि मुस्लिमुन इस वक्त इस जुमले में रफा की हालत में है।
ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ٹرمز آپ اپنی نوٹس میں بھی لکھتی رہیں، اور کبھی کبھی جب آپ نوٹس اپنے کھولیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں وہاں پہ آپ کو اسی لیے آڈیو کہتی ہوں کہ آڈیو بنا کے بھیجیں، جس سے آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہو جائیں، تو مرفوع مرفوع اس طرح کر کے کئی بار آپ بول بھی لیجئے گا۔ چیٹ آپ کی آن ہے، اور آپ لوگ ایکٹیو رہیے گا، ہو سکتا ہے جب میں سوال کروں تو آپ وہاں پہ جواب بھی دے سکتی ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری لاسٹ کلاس۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے اپنے نوٹس بنائے، اور الحمدللہ پوری ہی کلاس نے بنائے، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو اور آپ کی پنکچویلٹی کو، آپ کی ریگولرٹی کو اسی طرح قائم رکھے، آپ کہ آپ اسی طرح سے شوق سے اپنا ہوم ورک کرتی رہیں۔ اور بہت ہی اچھا لگا کہ سب نے ہی وقت پہ جمع کر دیا، انلیس انٹل کسی کی واقعی کوئی مجبوری تھی۔ تو بہت بہت شکریہ۔ تو جب آپ نے نوٹس بنایا ہوگا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ فتحہ تنوین تو اسی طرح آ گئی، ایز اٹ از آ گئی، دو پیش آپ نے ایسے ہی لگا لیا، یہاں تک کہ کسرہ تنوین یعنی زیر تنوین بھی ایسے ہی آ گئی۔ لیکن جب بھی آپ نے، کیونکہ یہ لفظ تو کیا تھا، یہ لفظ اصل میں یہ ہے، زید ہے، جب آپ نے اس کے اوپر آپ نے فتحہ تنوین لگائی یعنی زبر تنوین لگائی، تو آپ نے الف کا اضافہ بھی ضرور کیا ہوگا، ہے نا؟ اور کرتے وقت ہو سکتا ہے آپ نے سوچا بھی ہو کہ ایسا کیوں ہے، اس کے ساتھ تو کچھ نہیں آ رہا ہے نا؟ پیش کی دوستی واو سے ہے نا، تو یہاں واو آ جانا چاہیے تھا اگر زبر کے ساتھ الف آ رہا ہے۔ زیر کی دوستی یا سے ہے تو ادھر یا آ جانا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پیش تنوین اکیلے آ گئی، زیر تنوین اکیلے ہی آ گئی، لیکن زبر تنوین جب آئی تو وہ اپنے ساتھ الف لے کر آئی۔ یاد رہے گی یہ بات آپ لوگوں کو کہ جب بھی حالت نصب میں یعنی کوئی اسم جب منصوب ہوگا تو وہ زبر تنوین کے ساتھ الف لے کر آئے گا۔ یاد رہے گا؟ یاد رہے گا یہ پوائنٹ؟ ایزی ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو لکھنے کو دیا تھا کہ جب آپ لکھیں گی تو بہت سے لوگ تو غور ہی کر لیں گے، اور جو اگر غور نہیں بھی کیا ہوگا تو اب لگ رہا ہو کہ ہاں واقعی ایسا تھا کہ زبر تنوین کے ساتھ الف آ رہا تھا۔ تو جب بھی آپ اس کو لکھیں گی ان حالات میں، رفع کی حالت میں صرف پیش تنوین لگا دیں، زبر نصب کی حالت میں زبر تنوین کے ساتھ الف ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور زیر تنوین بھی ایسے ہی لکھ دیجئے۔ تو اب یہ ہو گیا زیدن، زیدن الف کے ساتھ، زیدن، کتابن، کتابن الف کے ساتھ، کتابن، مسلمن، مسلمن الف کے ساتھ، مسلمن۔ آپ نے سنا جب میں نے بولا، سب نے غور سے سنا میں نے کیسے بولا؟ میں نے نصب کی حالت جب بولی تو وہاں پہ الف کے ساتھ کا اضافہ بھی کیا، اور بار بار میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، دیکھیں اس ٹیبل کو ہمیشہ ہم لوگ پہلے جب بھی ہم بولیں گے تینوں حالتوں میں آپ سے اورل پوچھوں کہ مجھے زید کی تینوں حالتیں بتا دیں، تو آپ ہمیشہ رفع کی حالت پہلے بولیں گی، نصب کی حالت سیکنڈ نمبر پہ بولیں گی، اور جر کی حالت تھرڈ نمبر۔ اس کو کبھی ادھر ادھر نہیں کریں گی اس آرڈر کو۔ تو ہم کو بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی میں آڈیو بنانے کو کہوں آپ سے کہ ان الفاظ کی تینوں حالتیں بتائیے، تو آپ یہ نہیں کہیں گی رفع کی حالت میں زیدن، نصب کی حالت میں زیدن الف کے ساتھ، اور جر کی حالت میں زیدن۔ ایسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بولیں گی زیدن، آپ کا پہلا لفظ جو ہے وہ رفع کو ہی بتا رہا ہوگا، زیدن الف کے ساتھ۔ میں سمجھ جاؤں گی کہ یہ سیکنڈ نمبر پہ بول رہی ہیں، یہ نصب کا ہی بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انڈرسٹوڈ ہے، سیم آرڈر میں ہوگا، کبھی بھی یہ ادھر ادھر آپ نہیں کر سکتی، اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ الف کے ساتھ، تو میں ہر بار بولتے وقت ایسا کیوں بول رہی ہوں کہ زیدن الف کے ساتھ، ہے نا؟ اسی طرح آپ کو بولنا ہے میری کلاس میں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں 99% آف اسما یہ رول فالو کرتے ہیں، کچھ اسم الف کے بغیر بھی آتے ہیں،
ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। हर रूल का एक्सेप्शन भी होगा, तो रूल आपको बता दिया जाएगा और एक्सेप्शन भी बता दिया जाएगा। इससे चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। और आज आप देखेंगी कि अभी 10 मिनट बाद आप सब खुद ही कर रही होंगी, इंशाल्लाह। ये तो लिखने की बात है, जो कि मंसूब हालत में जबर तनवीन के साथ अलिफ का इजाफा भी होता है। आपने देखा जब कोई इस्म मंसूब था तो जबर तनवीन के साथ अलिफ का इजाफा भी हुआ। इस स्क्रीन पे आपने देखा, इसी बात को यहां पे लिखा गया है। इस कायदे के, ये कायदा है, ये एक रूल है, इस कायदे के दो इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन भी हैं। देख रही हैं आप, एक्सेप्शन को मैंने इसीलिए क्रॉस किया है। ये दो चीजें, ये दो वजह ऐसी हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करेंगी, यानी अलिफ नहीं आएगा। कब नसब की हालत में जबर तनवीन के साथ अलिफ नहीं आएगा? अगर कोई इस्म है जो कि गोल त से एंड हो रहा है, आखिर में गोल त नजर आ गई, तो ऐसे में अब ये नसब की हालत में अलिफ नहीं लेगा। और आप कुरान में जब एक पारा आपने किया, अगर गौर करें तो अगर कभी जन्नतन आया होगा तो वो बस त पे तनवीनी, और मैं अभी स्क्रीन पे नीचे आपको दिखा रही हूं, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन, बस ये दो वजह है, तो कितना आसान है। आपने ये पहले याद कर लिया और ये समझ लिया कि नसब की हालत में जबर तनवीन के साथ अलिफ लगाना है, लेकिन लगाने से पहले हमें चेक करना है कि आखिर में गोल ता तो नहीं है, या आखिर में अलिफ हमजा तो नजर नहीं आ रहा है। जैसे अब देखिए, क्या ये अलिफ है और ये हमजा है? लफ्ज के आखिर में अलिफ हमजा और त होगा, ये दो चीज आप चेक करेंगी, तब आप अलिफ डिसाइड करेंगी कि नसब की हालत में अलिफ लगेगा या नहीं लगेगा। ये बात सबकी समझ में आ गई है? मैं एक बार और बताऊं, सबकी समझ में आ गई है तो यस लिख दें। कोई एक भी नो करेगा तो मैं दोबारा बताऊंगी। नो वाले लोग जल्दी किया करें, जिससे टाइम बच जाए। चलिए ठीक है, रिपीट कर देते, बस बस। अगर एक ने भी रिपीट लिख दिया तो फिर आगे, फिर फौरन ही आप स्क्रीन पे आ जाएं, वहां हम क्यों टाइम वेस्ट करें। देखें, मैंने ये कहा, यहां पे मैंने ये कहा कि जब भी, गौर से सुने, जिन्होंने नो लिखा है वो बहुत गौर से सुने, ठीक है, कि जब रफा नसब जर, ये तीन हालतें हैं। पेश तनवीन देखिए ऐसे ही आ गई, अपने साथ कुछ लेके नहीं आई। जेर तनवीन भी एज इट इज आ गई, अपने साथ कुछ लाई नहीं। लेकिन जबर तनवीन, नाम तो ये था ना, जबर तनवीन जब आई तो वो अपने साथ अलिफ लेकर आई। ये किताब था, जब जबर तनवीन आई तो किताबन अलिफ भी आया। फिर मुस्लिमन, आप देख रहे हैं यहां भी अलिफ है। तो नसब की हालत में जब इस्म पर ये डबल जबर आती है, तनवीन आती है जबर की सिर्फ, तो वो अपने साथ अलिफ लेकर आती है। ये है एक रूल, ये है एक कायदा जो सारे इस्म फॉलो करते हैं। सारे नहीं, 99% यानी ज्यादातर इस्म ये रूल फॉलो करते हैं कि नसब की हालत में तनवीन के साथ अलिफ आती है, ठीक है। लेकिन दो केस ऐसे हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते। वो दो केस क्या है? कि अगर किसी इस्म, अगर कोई इस्म गोल त से एंड हो रहा हो, उसके एंड हो रहा हो मतलब क्या है? कि आखिर में गोल ता हो, ठीक है। अगर कोई इस्म गोल त से एंड हो रहा हो या उसके आखिर में गोल ता आ रही हो, अब वो हालत नसब में बस डबल जबर ले लेगा, अलिफ नहीं लेगा। इसी तरह, मैं ये डबल जबर वो डैश ही लग रहा है, कलर चेंज करती हूँ। सुभान अल्लाह। अब चूंकि यहाँ गोलता है, तो जब हम इसकी नसब की हालत लिखेंगे, नसब की हालत में हमें दो तनवीन लगानी है ना, तो अब हम इसके साथ अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है वो चीजें जो कायदे के अगेंस्ट जाएं, यानी कायदा ना फॉलो करें।
ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں نا، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، رول ہوتا ہے وہ فالو نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رول فالو کرنا کرنا ان کا مزاج ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی ایسا ہی سمجھ لیں کہ رول یہ تھا کہ نصب کی حالت میں ڈبل زبر کے ساتھ الف کو آنا تھا، لیکن اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا ہے یا کسی اسم کوئی اسم کے آخر میں آپ دیکھیں الف اور حمزہ نظر آ جائے، الف دیکھیں اور حمزہ دیکھ لیں، تو ایسے میں یہ صرف ڈبل زبر لے لے گا، ادھر الف نہیں آئے گا. اب سمجھ میں آ گیا؟ ابھی ابھی اصل میں دکھانا تو باقی ہے، یہاں سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد میں پوچھتی ہوں کہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا. یہ دیکھیں، یہ پہلا ایکسیپشن، یعنی ایسی جگہ یا ایسے اسما جو کہ نصب کی حالت میں ڈبل تنوین، یعنی ڈبل تنوین، تنوین تو خود ہی ڈبل ہے، دو زبر کے ساتھ الف نہیں لیتے، فتحہ تنوین کے ساتھ الف نہیں لیتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اینڈ ہو رہے ہیں گول تا سے. تو جیسے ہی ہم دیکھیں گے، اب یہ تو یہاں پہ آنسر دیا ہوا ہے نا، اگر میں یہاں صرف یہ لکھ دوں اور اسی طرح سے آپ کی آج کا ہوم ورک ہی یہی ہے، بس میں اتنا لکھ دوں جنت، ہے نا، اور میں کہوں اس کی تینوں اعرابی حالت آپ لکھیں، تو اب آپ کو تنوین کے ساتھ ہی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے جنتن، اس نہیں، پہلے تو آپ دیکھیں گے اس کے اینڈ میں گولتا ہے اور آپ یہیں پہ الرٹ ہو جائیں گی لکھنے شروع کرنے سے پہلے ہی، یہاں پہنچ کے نہیں. کہ اعرابی حالت لکھنا شروع کرنے سے پہلے آپ کو دو چیزیں چیک کرنی ہیں. کیا اس اسم کے آخر میں گولتا تو نہیں ہے، یا الف حمزہ تو نہیں ہے. یہ دونوں کیس اگر ہیں تو پھر آپ یہاں پہ الف نہیں لگائیں گی. ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جنتن، نصب کی حالت میں جنتن الف کے بغیر، اسی لیے ہم کو پورے وقت جب بھی اعرابی حالت ہم لوگ کریں گے، اگر تنوین والے اسم ہیں تو ہمیں یہ بولنا ضروری ہوگا، جس سے یہ پوائنٹ ہمارا مس نہ ہو. یہ پوائنٹ ہم بولیں گے کہ جنتن، جنتن الف کے بغیر، جنتن یہی پہ بس بولیں گے، اور ان دونوں باکس میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیتن، آیتن الف کے بغیر، آیتن. ٹھیک ہے، اور اگر میں پوچھوں وجہ کیا ہے تو آپ بتائیں گی کیونکہ آخر میں گولتا ہے. شہوتن، شہوتن الف کے بغیر، شہوتن. یہ ہو گئی آپ کی پہلی وجہ الف نہ لینے کی. اب دوسری وجہ بھی دیکھ لیجئے، اگر اسم کے آخر میں الف حمزہ ہو. اب دیکھیں یہ سارے دیکھیں اسم، یہ الف حمزہ، یہ الف حمزہ، یہ الف حمزہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ اسما بھی نصب کی حالت میں الف نہیں لیں گے، ڈائریکٹ بس ڈبل زبر لے لیں گے، یعنی فتح تنوین لے لیں گے، الف اس کے بعد جو اس کے بعد آتا تھا وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو سما ان، سما ان الف کے بغیر سما ان. ما ان، ما ان الف کے بغیر ما ان. جزا ان، جزا ان الف کے بغیر جزا ان. اب کلیئر ہو گیا سب کو، یا ابھی بھی کوئی ہے جس کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب کلیئر ہو گیا؟ ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا تو آپ یہاں آ جائیں. دیکھیں، جب بھی آپ سے کہا جائے کہ آپ کسی اسم کی تینوں اعرابی حالت بتائیں، تو آپ کو کیا چیک کرنا ہے کہ اس اسم کے آخر میں گولتا تو نہیں ہے، یا اس اسم کے آخر میں الف حمزہ تو نہیں ہے. بس یہ دو کیس، یہ دو چیزیں دیکھنی ہے. کیا بہت زیادہ چیزیں بتا رہی ہوں میں دیکھنے کے لیے؟ صرف دو ہی چیز تو دیکھنی ہے نا. تو اگر گولتا ہے تب آپ الف نہیں لگائیں گی، صرف یہ دو زبر لگا دیں گی. اور جو قاعدہ تھا کہ یہ زبر تنوین اپنے ساتھ الف لے کر آتی ہے، اس حالت میں یہ نہیں لے کر آئے گی الف. ٹھیک اسی طرح سے چونکہ یہ اسم اینڈ ہو رہا ہے الف حمزہ سے، تو اب یہ بھی صرف آپ
लगा देंगी नस्ब की हालत में दो जबर, और इसके बाद जो अलिफ आता था हमेशा, वो इस केस में नहीं आएगा। आसान हो गई बात, है ना? आसान हो गया या नहीं? अब ये देखें यहां पर, मैंने तो एक एक वर्ड को अलग कर दिया है। आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइएगा, है ना? उसी टेबल में लाइन से सब लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ पे लफ्ज लिख लीजिएगा। जब आप कीजिएगा तो ऐसे नहीं कि एक पेज पे एक वर्ड लिखा हुआ है। ये तिफ लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने मुस्लिम दिया हुआ है, मैं बस बता रही हूँ, हर लाइन में अब मुस्लिम दिया हुआ है अगर, तो दूसरा लफ्ज, बस आप ये टेबल बना लीजिएगा रफा नसब जर की, बिल्कुल जैसे टेबल बनती है। और हर लाइन में बाहर लफ्ज लिखिएगा। और ये बल्कि होमवर्क के लिए तो मैंने टेबल बनाई हुई है, लेकिन इस पेज को आप कैसे करेंगी, आपको समझाने के लिए मैंने हर लफ्ज को अलग अलग स्क्रीन पे मैं लेके आई हूँ, कि ऐसा ना हो कि हो सकता है इस तरह देखने में बहुत कुछ एक साथ नजर आ रहा है, चीजें क्लियर ना हो रही हो। तो इसलिए मैंने हर लफ्ज के लिए एक अलग स्लाइड में लेके आई हूँ। आप इस तरह नहीं लिखेंगे। आप इन सारी स्लाइड्स को जो इस तरह की अभी नीचे आ रही हैं, एक ही पेज पे टेबल बना के लिख लेंगी। मैं बोलती हूँ और आप सुनिए। अब तिफ्ल की हमें तीनों एराबी हालत बतानी है। मैं बिना इन अल्फाज को निकाले हुए मुंह से लाइन से बोलूंगी, और आपकी समझ में आ जाएगा कि पहला लफ्ज गया इस बॉक्स में, दूसरा लफ्ज गया इस बॉक्स में, और तीसरा लफ्ज है इस बॉक्स में। फिलहाल तो मैं कर्सर भी मूव कर रही हूं, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऑडियो भी आपको भेजूं तो आपको यही समझना है। तिफलुन, तिफलन अलिफ के साथ, तिफलिन। अब मैंने क्यों कहा अलिफ के साथ? क्योंकि मैंने देखा कि एंड में ना तो गोलता है और ना ही अलिफ हमजा है। तो इसमें तो हमें अलिफ का साथ होना होगा यहाँ पर। यहाँ जबर तनवीन अलिफ के साथ आएगी, तो इसलिए मैंने बोला तिफलन अलिफ के साथ। और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिख भी दिया है, तिफलुन, तिफलन अलिफ के साथ, तिफलिन। आपको इस तरह से लिखना होगा, लेकिन एक ही टेबल में लिख लीजिएगा सब। अब ये जजा और रफा की हालत में क्या हो जाएगा? जजा उन। अब ये देखिए, अलिफ हमजा हमने देख लिया। जब अलिफ हमजा हमने देखा, तो अब मैं बोलने जा रही हूं, आप गौर से सुनिए। जजा उन, जजा अन, अलिफ के बगैर जजा इन। क्यों बगैर कहा? क्योंकि एक्सेप्शन है। अलिफ हमजा तो अलिफ आता नहीं, तो मुझे यहां बोलना होगा अलिफ के बगैर, ठीक है? लिखेंगे तो हम अलिफ के बगैर, अब बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए बोलना जरूरी है। कभी मैं ऑडियो कहूं तो बोलना जरूरी है, क्योंकि लिखने में तो देखिए, जब हम लिखेंगे तब तो दिख ही रहा है कि अलिफ के बगैर आ गया। मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया कि किसी से ये मिस ना हो जाए ये पॉइंट। तो ये अंडरलाइन इसलिए है कि आप इस पे गौर फरमा लें कि ये लफ्ज एक्सेप्शन के अंदर है। ये अलिफ हमजा है, या अगली नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है गोलता आ रही हो, इस वजह से यहाँ पे जब तनवीन आई है तो अपने साथ अलिफ लेकर नहीं आई। रसूल, जैसे ये लफ्ज दिखा मुझे, मैंने लास्ट में चेक किया, आखिर में चेक किया, ना ये गोलता है और ना ही ये अलिफ हमजा है। तो ये हो गया रसूलुन, रसूलन अलिफ के साथ रसूलिन। और यहां देखें, वही लिखा हुआ है यहां पर। बोलना यहां मैं बोल के दिखा रही हूं कि बोलना इस तरह से है और लिखना इस तरह से है। शहवत। अब यहां जैसे ही मैंने शहवत देखा, मैंने देखा एंड हो रहा है गोलता से। याद रखें, मैं गोलता कह रही हूं, ये ता नहीं कह रही हूं, ठीक है? ये नहीं कह रही हूं। अगर ये होगा तो ये अलिफ के साथ आएगा। इस बात को गौर कर लीजिए कि सिर्फ गोलता की बात, इसीलिए मैं बार बार गोलता कह रही हूं, ठीक है? ये अलिफ के साथ आएगा। अब इसकी अराबी हालत में बोल रही हूं, शहवतुन, शहवतन अलिफ के बगैर शहवतिन। और लिखा जाएगा इस तरह से, शहवतुन, और ये देखिए अलिफ के बगैर, और शहवतिन, ठीक है? अब सवा
میں نے یہ دیکھا، جیسے ہی دیکھا میں نے دیکھا یہ اینڈ ہو رہا ہے الف حمزہ سے. ٹھیک ہے، اب میں جا رہی ہوں بولنے، غور سے سنیے. سوا ان، سوا ان، الف کے بغیر سوا ان. یہاں دیکھیں الف کے بغیر. یہ ہے آپ کا ہوم ورک. چلیے میں بلاتی ہوں آج گروپ 1 کی لڑکیوں کو. جلدی سے گروپ 1 کی سمرین، آپ مائک انمیوٹ کیجئے پلیز. کیا بات ہے سمرین؟ جی السلام علیکم. جی ہو گیا باجی. جی کیجئے. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، آپ کریں. جی جی باجی کیا بتاؤں؟ جو میں ابھی بتا رہی تھی وہی آپ اب بتائیے مجھے. یہ دیکھ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ والدین. جی جی ہاں. والدن، والدین، والدن، والدن اور والدن جر. یہ تو آپ سب اور مکس کر کے بول رہی ہیں. والدتن. آپ کو صرف یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، صرف یہ کالم، اور کہیں مت جائیں آپ. جی باجی رفع میں والدن ہوگا. رفع میں ان کی ساؤنڈ سوری ہوتی ہے. رفع پیش ہے، والدن ہوگا. دن دن والدن. نصب میں والدن الف کے ساتھ. جی اور ویری گڈ. کیونکہ اس میں نہ تا ہے، نہ حمزے اور نہ الف ہے. نہیں نہیں، آپ وجہ نہ بتائیں، وجہ اور جب میں جر پوچھوں تب بتائیں. میں والدن. جی جی جزاک اللہ. والدن آخر میں. آخر میں والدن. سمرین آپ کلاس میں تھی یا نہیں تھی؟ شروع سے کلاس میں ہیں؟ باجی مسلسل تھی. اچھا اچھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. جی چلیں ابھی آپ دوسری لڑکیاں دیکھیں. اب دن میں ایک والدن بار سوری پھر، باجی کوئی بات نہیں، والدن کوئی بات نہیں سوری. سمرین، مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹ آئی ہوں تو کوئی جی جی بات نہیں. ابھی تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، سیکھتے چلیں گے. اور میں نے بتایا کہ تو اعراب میں بہت لے کے چلوں گی. ٹھیک ہے، تو سب سے نمبر 1 بات میں بتاؤں آپ لوگوں کو، جو میں جی نے سمرین کی آواز سے اور جو انہوں نے آنسر کیا اس سے جو مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ آپ ریلیکس ریلیکس ہو جائیں. کچھ بھی یہاں نہیں، بہت آسانی سے سب کچھ آ جائے گا. لیکن اگر آپ ٹینس ہو کے بیٹھیں گی، آپ پہلے سے ہی دماغ میں جو آپ نے سن رکھا ہے کہیں پر کہ گرامر مشکل ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے سب سے پہلے گرامر ہی آپ کے سر پہ آ گئی اور میں لے کے آ گئی، آپ کے سر پہ مسلط ہو گئی. اگر اس فیلنگ کے ساتھ کلاس میں آئیں گی تو پھر اسی طرح سے آپ پریشان اور پزل رہیں گی. ٹھیک ہے، مجھے آپ کے آنسر سے کچھ بھی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن آپ کی آواز اور آپ کی اس سے جو مجھے فیلنگ آئی نا، اس سے مجھے بہت وہ لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک دم ریلیکس رہیں. میں نے کلاس کے شروع میں کیا کہا کہ اعراب میں بہت پڑھاؤں گی، جب تک ایک ایک بچی کا کلیئر نہیں ہو جائے گا میں آگے جاؤں گی نہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ریلیکس رہیں. اور جب میں کوئی بات کہوں تو اس کو، اصل میں کیا ہے کہ جب گرامر پڑھتے ہیں، چلیں لگتا ہے آج پڑھاؤں گی نہیں، آج بات کر لیتے ہیں کہ گرامر سیکھنی اور سکھانی کیسے ہے. جب بھی میں کچھ کہوں، جب بھی آپ کو کوئی انسٹرکشن دوں تو آپ اس انسٹرکشن کو سنیں، اس چیز کو سنیں. ٹھیک ہے، سورہ کہف کا ابھی تو آپ کی نہیں ہوئی ہے، لیکن سورہ کہف کی موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ وہاں جا کے اس کی تفسیر سن لیں. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سے، میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی رفع نصب جر کی حالت بتائیں، اور میں نے بولا کہ آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ بولے والدن
والدن الف کے ساتھ والدن، بس اتنی سی بات۔ اور اگر میں پوچھوں، دیکھیں یہاں وجہ لکھی ہے، اگر میں پوچھوں تو یہاں تو کوئی وجہ ہی نہیں، میں وجہ پوچھوں گی ہی نہیں، یہ تو الف کے ساتھ کا تو رول ہی ہے، یہ فالو کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گرامر کی میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تو دیکھیں سٹوری بھی لے کے آئی تھی، لیکن لگ رہا ہے آج میں دوسری ہی سٹوری بتانی پڑ جائے گی مجھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جب یہ سبجیکٹ کر رہی ہیں، ہے نا، سارے ہی سبجیکٹ، لیکن میرے سبجیکٹ کے لیے تو یہ خاص بات آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات جو میں پہلی کلاس میں کہی کہ بہت ہی آسان ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میرا نام ہنا ہے نا، اگر ہنا کر سکتی ہیں تو آپ کی کلاس میں کوئی بھی جتنی 60-70 لڑکیاں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ کہ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں، جتنا مجھے آتا ہے اتنا کیا آپ اس سے زیادہ کریں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یہ لے کے چلیں کہ جب یہ کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں تو ان سے بھی اچھی ہوں پڑھنے میں، ہے نا؟ تو کریں گی آپ۔ دوسری بات ہے، یہاں پہ میں جو بھی آپ کو بتا رہی ہوں وہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو چیزیں، نئی نئی چیزیں بتا رہی ہوں، ہے نا؟ آج کتنے بچپن سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں، کبھی غور ہی نہیں ہوا کہ اچھا زبر تنوین کے ساتھ یہ الف ہمیشہ لگ کے آ رہا ہے نا، اور 2 جگہ پہ نہیں بھی لگ کے آ رہا ہے، تو یہ چیز آپ کو خوش کر دینی چاہیے۔ انفارمیشن جب کوئی نئی بات معلوم ہو تو آپ پریشر نہ لیں، پریشر سارا میرا ہے، پریشر لینا میرا کام ہے، آپ ریلیکس رہیں، آپ انجوائے کریں کہ ارے واہ، مجھے تو پہلی بار پتا چلا کہ یہ زبر تنوین ہمیشہ اپنے ساتھ الف لے کر آتی ہے، ہم نے تو آج تک غور ہی نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے غور کبھی کیا تھا کبھی؟ چیٹ پلیز مائک نہیں میوٹ کریں، چیٹ میں لکھتی رہا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی نے یہ غور کر بھی لیا ہوگا تو یہ نہیں غور کیا کہ جب الف حمزہ آتا ہے یا گولتا آتا ہے تب تو یہ الف نہیں آتا، تو یہ انفارمیشن خوشی کی بات ہے، آپ اس انفارمیشن پہ خوش ہو جائیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیسے یاد رہے گا، ہم تو پریشان ہو جائیں گے، یہ تو انفارمیشن پہ انفارمیشن ایڈ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے گروپ جوائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہیں تو میں آڈیو ویڈیو یہ سب کچھ کر کے آپ کو یاد کراؤں گی پوری آپ کے اس کورس کی۔ میں نے آپ سے سب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بس وہ کر دیں جو میں کہہ دوں، ہے نا؟ ٹینشن مت لیں، آپ ریلیکس رہیں، بس وہ کام کر کے مجھے دے دیں جو میں آپ سے کہوں۔ اگر میں کہوں ہوم ورک کر دیں، نوٹس بنا دیں، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے نوٹس میں 2-3 پیج، کچھ لڑکیاں تو ایک ہی پیج میں لکھ لے رہی ہیں، کچھ میں زیادہ دوں گی بھی نہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ تجوید کا بھی یاد کر رہی ہیں، آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی یاد کر رہی ہیں، اور آپ کتاب العلم بھی کر رہی ہیں، آئی نو، مطلب مجھے آپ کے پورا ٹائم فریم پتا ہے، تو میں اس میں اتنا زیادہ نہیں دوں گی کہ آپ کر ہی نہ سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب کر بھی لے رہی ہیں الحمدللہ۔ تو بالکل بھی پریشان نہ ہو، یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، ان 3 ہی تو بات بتائی کہ زبر نصب کی حالت میں الف کا ایڈیشن ہوتا ہے، اور اگر گول تا دکھے، الف حمزہ دکھے تو الف کے بغیر بول دیں یہاں پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ وجہ لکھیں گی آپ کہ یہاں پہ گول تا، بس اتنا لکھنا ہے، یہاں پہ لکھیں گی الف حمزہ، اس لیے یہاں پہ الف کے بغیر ہوگا۔ یہ دیکھیں اخت یہاں پہ نہیں ہوگا، یہاں پہ اختن الف کے ساتھ ہوگا، اس طرح ہوگا یہ۔ کیوں؟ جب یہ تا تنوین لائے گی تو یہ الف آ کے اٹیچ ہوگا اس میں، یہ اختن گول تا کی یہ کنڈیشن تھی، ٹھیک ہے؟ میں ایک بار کر دیتی ہوں، آپ لوگ غور سے سن لیں، سب لوگ ہینڈ لو کر لیں، میں کرتی ہوں اور سنیں ابھی، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ سب سے میں آڈیو بنا کے گروپ میں کر لوں گی، اس سے وقت بھی بچے گا اور آپ بھی ریلیکس رہیں گی، آپ لوگ بس بیٹھ کے انجوائے کریں، کہیں جائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی رہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کے لیے سٹوری بھی آئی ہے آج، اور بہت ہی مزے کی سٹوری ہے، بس میں جلدی سے اس کو کرتی ہوں جس سے کہ آپ لوگ کو ہوم ورک کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اب میں نے یہاں سے والد لکھا ہے، کسی بھی الفابیٹ، کسی بھی آخری حرف پر آپ کچھ دیکھ نہیں رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کو خود لگانا ہے، یہ ہے اسم، اور یہاں پہ آپ کو تینوں حالتیں لکھنی ہیں، اور ہمیشہ رفع کی حالت سب سے پہلے۔ ریحا آپ بھی اپنا ہاتھ نیچے کر لیں، اور نصب کی حالت
یہاں پر اور جر کی حالت یہاں پر میں بولوں گی کچھ بھی نہیں، آپ کو خود ہی سمجھنا ہے کہ پہلا لفظ یہاں جائے گا، دوسرا یہاں جائے گا اور تیسرا یہاں جائے گا، یہ لفظ میں بولوں گی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں بول رہی ہوں والدن، والدن، الف کے ساتھ والدن، چونکہ یہ قاعدہ فالو کر رہا ہے اس لیے وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی وجہ نہیں، یہاں پہ بس ڈیش لگا دیجیے گا۔ دوسرا اس میں نے دیکھا اینڈ میں مجھے گولتا نظر آ گئی، اب یہ رول فالو نہیں کرے گا، یہ الف نہیں لے گا جو کہ قاعدہ ہے یہاں پر۔ اب میں اس کو پڑھتی ہوں، والدتن، والدتن، الف کے بغیر والدتن، اور وجہ کیا ہے؟ گولتا۔ تو نیکسٹ اسم دیکھا وہ اینڈ ہو رہا ہے الف حمزہ سے، جب الف حمزہ سے اینڈ ہو رہا ہے اب یہ بھی رول فالو نہیں کرے گا، یعنی نصب کی حالت میں صرف دو زبر آ جائے گی، الف نہیں آئے گا، اور میں اسی طرح بول دوں گی ندا ان، ندا ان، الف کے بغیر ندا ان، وجہ یہاں پہ لکھ دیا الف حمزہ، یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، نہ یہ گولتا ہے نہ الف حمزہ ہے، تو اب یہ رول فالو کرے گا۔ اختن، اختن، الف کے ساتھ اختن، یہاں گولتا نظر آ گئی، میں یہاں گولتا لکھ دوں گی، آخر میں گولتا ہے، اور اب یہ رول فالو نہیں کرے گی۔ مسلمتن، مسلمتن، الف کے بغیر مسلمتن، یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، رول فالو ہوگا۔ ابن، ابن، الف کے ساتھ ابن، یہاں گولتا پھر نظر آ گئی، یہاں وجہ لکھ دوں گی میں، رول نہ فالو کرنے کی وجہ، ٹھیک ہے؟ بولیں گے ہم اس طرح اور لکھیں گے بھی آپ اسی طرح، مروحتن، مروحتن، سوری مروحتن، الف کے بغیر مروحتن، بلا، یہاں پہ دیکھیں یہ الف اور حمزہ، ہم کو الف اور حمزہ نظر آ گیا، بلا ان، بلا ان، الف کے بغیر بلا ان، یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نہ گولتا ہے نہ الف حمزہ، ڈیش لگائیں۔ اور عینن، عینن، الف کے ساتھ عینن، ٹھیک ہے؟ آ رہا ہے سب کو سمجھ میں آ گیا کیسے کیا کرنا ہے ہم کو؟ یہ تین میں اوپر کے تین رہنے دوں گی آپ کے پی ڈی ایف میں، جس سے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پی ڈی ایف میں ایسے جائے گا کہ وجہ اگر ہے تو وجہ لکھیں گی، اگر وہ وجہ کوئی نہیں ہے تو آپ ڈیش بس لگا دیں گی، ٹھیک ہے؟ کریں اسٹوری ٹائم یا اسی لیسن کو پورا پھر سے کر لیں؟ آپ لوگ بتائیں، آگے کی اسٹوری سننی ہے یا اسی کو دوبارہ کروں، پوری کلاس ریپیٹ کر دوں؟ گڈ، اسٹوری ٹائم۔ جی ہاں، کس کو اچھی نہیں لگتی اسٹوری، ہے نا؟ مجھے بھی بہت ہی پسند ہے اسٹوری، اور اسٹوری جب سنا کریں تو اس اسٹوری سے زندگی کے اصول بھی لیا کریں، چھوٹی سی ہی اسٹوری ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کئی اینگل سے سوچیں گی تو بہت سارے اصول بھی ملتے ہیں۔ چلیے، اسٹوری یہ ہے، ان چیزوں کو میں آڈیو بنا کے جو میں نے ابھی تک پڑھایا ہے پھر آڈیو بنا کے گروپ میں بھیجوں گی۔ دوسری بات جو میں ایک کہہ دوں اسٹوری ٹائم سے پہلے، کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں نے اسٹوری ٹائم کہہ دیا تو اب تو سب لوگ سن ہی رہے ہیں، ابھی تک اگر کوئی نہیں بھی تھوڑا سن رہا تھا تو اب تو پورا پورا سن رہے ہیں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے میں یہ کہہ دوں کہ میں جب گروپ میں کوئی میسج بھیجوں تو اس کو سننے کے بعد پلیز ریئیکٹ کر دیا کیجیے، مجھے کوئی بھی میسج کروں کہ کل کی کلاس میں کیا ہونے والا ہے یا اس آڈیو کو، اور کچھ بھی آپ دیکھیں گے نا کچھ لڑکیاں کرنا شروع ہو گئیں، انہوں نے کام کرنا شروع کیا، تو بس آپ یہ نہ کریں کہ ان کی آڈیو سنی اور آپ نے کام وہی کر کے بھیج دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے غلط کیا ہو یا ہو سکتا ہے کچھ بھی صحیح بھی کیا ہو، تب بھی رول یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ دیکھ رہی ہیں گروپ میں آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اسکرول کر کے اوپر جائیں، بلکہ پن پہ جائیں، اس گروپ کے نیچے ہی پن ہوگی، جو لاسٹ میسج ہوگا وہ پن ٹچ کریں، آپ آٹومیٹکلی وہاں پہنچ جائیں گی۔ اگر آپ کو پنڈ میسج کا نہیں پتا ہے تب آپ اسکرول کر کے پہلے میرا میسج سنیں گی، اس میسج کو سنے بغیر کوئی بھی کام گروپ میں نہیں بھیجیں گی، نہ ریٹن، نہ اورل، نہ کچھ بھی، وہ میسج سننا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں، میں کیا سکھانا چاہ رہی ہوں، پھر آپ اس طرح سے بھیجیں گی،
ہے نا। یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ میں لوگوں کا دیکھ کے جو لوگ کر رہے ہیں بس وہی کرنا شروع کر دیں، ہے نا۔ اگر انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے تو پتہ چلا پوری کلاس پھر وہ کر رہی ہے اور میں نے تو کچھ اور کہا تھا کرنے کو، تو میسج سننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہماری اسٹوری کی فیس۔ ایسا ہوا کہ ایک شہر کا سروے کیا میں نے، ایک شہر میں جتنی لڑکیاں موجود تھیں ان کا سروے کیا۔ جب سروے کیا تو دیکھا کہ اس شہر کی لڑکیاں گھر میں شلوار سوٹ پہنتی ہیں، جب باہر جاتی ہیں تو عبایا پہنتی ہیں ماشاءاللہ۔ گھر کے باہر جب جاتی ہیں شاپنگ یا کسی بھی کام سے، کالج اسکول کچھ بھی، تو وہ عبایا پہن لیتی ہیں، اور رات میں سوتے وقت وہ کیا کرتی ہیں؟ نائٹ ڈریس پہنتی ہیں۔ لڑکی ایک ہی ہے، سیم لڑکی ہے، لیکن وہ پورے دن میں ان تین حالتوں میں ہوتی ہے: گھر میں شلوار سوٹ، باہر عبایا، اور رات میں نائٹ ڈریس۔ اس کپڑے کو اتار کے رکھ دیتی ہیں اور نائٹ ڈریس میں سوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تین دیکھیں، تین شکلیں ان کی دکھ رہی ہیں، ہے شکل ایک ہی، انسان ایک ہی ہے، لیکن حلیہ تین ہو گیا۔ اور ایسی لڑکیاں تھیں اس شہر میں پائی گئی 85%۔ 100 میں سے 85 لڑکیاں اس طرح سے زندگی گزار رہی تھیں کہ وہ گھر میں شلوار سوٹ، باہر عبایا، اور رات میں نائٹ ڈریس۔ بہت ہی اچھی بات تھی، بہت ہی اچھا لگا دیکھ کر۔ پھر یہ تو ہو گئی آپ کی 85%، یعنی 100 لڑکیوں میں سے 85 لڑکیاں، یہ ہے 85% کا مطلب۔ وہیں پر کچھ لڑکیاں تھیں، آپ کو پتا ہے کہ کچھ لڑکیاں عبایا نہیں بھی پہنتی، ہے نا، تو وہ گھر میں شلوار سوٹ پہن رہی تھی، اور جب باہر جا رہی تھی تو شلوار سوٹ ہی میں چلی جا رہی تھی، وہ عبایا نہیں پہنتی تھی، اور رات میں نائٹ ڈریس پہن رہی تھی۔ رات میں بے شک وہ بھی نائٹ ڈریس پہن رہی تھی، اور ایسی لڑکیاں مجھے ملیں 13%۔ اسی طرح سروے ہوتا ہے نا کہ 100 لڑکیوں کا ایک بیچ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس پہ سروے کیا جاتا ہے، تو جب میں نے کیا ایسا تو 85 مجھے ایسی مل گئی، 13 مجھے ایسی مل گئی، 100 میں سے 13۔ اگر میں نے 200 کیا تھا تو 85 ٹائمز 2 ہو گیا، اور یہ 26 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لڑکیاں اس طرح سے زندگی گزار رہی تھی کہ گھر میں شلوار سوٹ اور باہر بھی شلوار سوٹ، اور رات میں انہوں نے پہن لیے نائٹ ڈریس۔ وہیں پر کچھ لڑکیاں تھیں جو شلوار سوٹ جو انہوں نے نہا کے صبح میں پہنا اسی میں باہر چلی گئیں اور پھر اسی میں سو بھی گئیں، اور ایسی لڑکیاں دکھائی دیں صرف 2%۔ کیوں؟ کیونکہ پہن کے سونے سے کپڑے خراب ہوتے ہیں نا، تو بس ایسی لڑکیاں مجھے صرف 2% ملی۔ اور یہی اسٹوری کام کرتی ہے ہمارے اسم کے اوپر بھی۔ یہ لوگ اسمی تو ہیں نا، یہ سب ناؤن دکھ رہی ہیں نا، اسم۔ میں نے کہا کہ میں ناؤن تو بول ہی نہیں سکتی، اسمی ہے۔ بالکل جیسے اس شہر کی لڑکیاں جن فارمز میں رہتی تھیں، جس طرح سے اپنی شکلیں بدلتی تھی، شکلیں مطلب حلیہ، ہے نا، حلیہ کہتے ہیں نا اس کو شاید، تو بدلتی تھیں، ٹھیک اسی طرح سے جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسم بھی بالکل اسی پیٹرن پر بدلتے ہیں۔ 85% اسم جو ہوتے ہیں وہ تین طرح سے، اس طرح سے شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ میں دکھاتی ہوں یہاں پر، یہ دیکھیں 85% اسم۔ جیسے اگزامپل میں دوں یہاں پہ، یہاں چھوٹا چھوٹا لکھتی ہوں، پوری اسکرین تو میں نے ان لڑکیوں سے ہی فل کر دی ہے۔ بہت آسان ہے یہ، اگر یہ اسٹوری سمجھ میں آ گئی تو۔ مسلمن، اب یہ تو رول فالو کرے گا نا، الف تو لے کے آئیں گے نا اس کے ساتھ، اور مسلمن۔ اب آپ نے کیا دیکھا کہ مسلم بالکل انہی کی طرح سے، یہ مسلم ہے نا، یہ بھی تو مسلم
ہے ایک ہی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. رفع کی حالت میں یہ ہے اس کی حالت، رفع کی حالت سمجھیں یہ والی حالت ہے، اور نصب کی حالت میں زبر تنوین کے ساتھ الف ہے، اور تو تین ڈفرنٹ شکل دکھ رہی ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کچھ اسم ایسے بھی ہیں جو صرف دو ہی شکل لیتے ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں رفع نصب جر میں ایک ہی رہتے ہیں. وہ اسی پہ دیکھیں، اب یہ سیکنڈ والے ابھی میں اگزامپل دیتی ہوں، اور یہی اگزامپل بس آپ کو یاد رکھنا ہے. اب میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا نام، اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ بہت ریگولرلی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حافظ قرآن بھی ہو یہاں پر، تو اس سے میں بھی پوچھوں گی تو وہ ان کو سمجھ میں بھی آئے گا. ابراہیم، ابراہیما. اب یہ دیکھیں میں سنگل حرکت لگا رہی ہوں نا، اس لیے الف نہیں آئے گا، اسی لیے میں بار بار تنوین ورڈ یوز کر رہی تھی. سنگل حرکت کے ساتھ نصب کی حالت میں الف نہیں آتی، وہ صرف تنوین کی پرابلم ہے، وہ تنوین کے ساتھ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. اور جر کی حالت میں بھی ابراہیمی نہیں ہوتا، یہ ابراہیمہ ہی رہتا ہے. آج تک آپ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں پڑھا ہوگا ابراہیمی، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، یہ ساؤنڈ سنی ہی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے کہ ابراہیم اس کیٹیگری میں ہے جو 13% صرف ہوتے ہیں، یعنی جر کی حالت میں بھی وہ نصب والی ہی شکل لیے رہتے. دیکھیں شاپنگ کے لیے گئی، یہ گھری والی شکل میں ہے، انہوں نے کپڑا نہیں بدلا اپنا، ابایا نہیں پہنا، ان کو پہن لینا چاہیے تھا ابایا، لیکن انہوں نے نہیں پہنا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ کچھ اسم بھی ہیں، کچھ بس 13%، ٹھیک ہے. اور یہ سب بتا دیے جائیں گے آپ کو اتنی آسانی سے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ارے یہ تو بہت آسانی سے ہم کو ہو گیا، سب آ گیا. تو ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یہ جر کی حالت میں ابراہیمی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شکل بدلتے ہی نہیں، یہ باہر بھی چلے جاتے ہیں گھری کے کپڑے میں، جر کی حالت میں بھی چلے جاتے ہیں، شکل وہی رہتی ہے نصب کی ہے. یہ دیکھیں یہ گئی ہیں، اب یہ کپڑے انہوں نے یہ پہنے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصب کی حالت میں ہے، یہ تو چلی گئی ہیں باہر شاپنگ کرنے، کپڑے انہوں نے یہی پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اس زبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے، یہ جر کی حالت میں ہے، یہ شاپنگ کرنے چلا گیا ہے، لیکن شکل بدلنا بھول گیا، یعنی زیر لینا بھول گیا. سمجھ میں آ رہی ہے سٹوری یا نہیں؟ یہ نیکسٹ کلاس میں اور ڈیٹیل میں اسی چیز کو میں اور سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے. ابھی بس آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ دے رہی ہوں، پرومپٹ دے رہی ہوں، اور اگلی کلاس میں یہ بہت اچھی طرح سمجھاؤں گی. سمجھ میں آ جائے ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ میں آتا کوئی مشکل نہیں، ہم پھر سمجھائیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی تک آپ کو جو بتایا گیا میں ایسا ہی کروں گی، آپ کو کوئی چیز بتاؤں گی اور پھر ظاہر ہے لینگویج ہے نا یہ، تو میں اس کا ایکسیپشن بھی آپ کو لے کے آؤں گی، ہے نا. تو وہی میں کر رہی ہوں، میں نے آپ کو شروع سے پریکٹس دی، مسلمن، مسلمن، مسلمن. جب آپ اس میں اچھی طرح سیٹ ہو گئی تو میں نے دو ایکسیپشن دے دیے، گولتا اور الف حمزہ کا. جب وہ بھی آپ کو آ گیا، اب تھوڑا اور چلیں، ہے نا، اور آگے سیکھتے ہیں. اب کیا دیکھے گئے کہ سارے اسم تینوں حالتوں میں تینوں شکلیں نہیں لے رہے تھے. کچھ اسم تو آخر میں زیر لے ہی نہیں رہتے، وہ نصب میں جو انہوں نے کپڑے پہنے جر کی حالت میں گئے، وہ کپڑے بدلنے بھول گئے، زیر لینا بھول گئے، گئے وہ جر کی حالت میں. اکثر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جر کی حالت میں گیا ہی نہیں، یہ رفع نصب نصب، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں سیٹ کر لیا کہ زبر نصب ہوتا ہے. جی نہیں، زبر نصب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس جملے کے اندر وہ اس کی پوزیشن نصب اور جر کی ہوتی ہے. زبر زیر تو ایک علامت ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک کلو ہے جس سے آپ پہچان سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اسما ہے جو کہ صرف 13% ہیں. دیکھیں 85% تو وہی ہے ان 85% ان کی سائن پہ، تو 85% تو اچھی خاصی تعداد ہو گئی نا.
موسٹ آف دا اسما یہی فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اور صرف کہتے ہیں سواد را فا. آپ روٹ لیٹرز کرتی ہیں نا, ان روٹ لیٹرز کے اندر میننگ ہوتے ہیں, اور یہی میننگ یہ میم شروع میں اور یہ ساکن اور زیر زبر لے کے ڈفرنٹ میننگ اسی میننگ میں سے نکل رہے ہوتے ہیں. منصرف کا مطلب ہے, صرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا, بدلنے والا. منصرف مطلب یہ اسم جو اس کیٹیگری میں آئیں گے وہ خوب بدلیں گے, تینوں حالتوں میں کپڑے بدل لیں گے. پیش تنوین بھی لے لیں گے, پیش زبر تنوین بھی لے لیں گے, زیر تنوین بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے انگلش میں آپ اگر سمجھنا چاہیں تو فلیکسیبل, یہ اسما جو زیادہ تر اسما فلیکسیبل ہیں, تینوں حالتوں میں تین ڈفرنٹ شکل لیتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں ان کو میں نے کہا پارشلی فلیکسیبل. کیوں کہا پارشلی فلیکسیبل؟ کیونکہ یہ بیچارے انہیں ابایا کی ابھی توفیق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ باہر بھی شلوار سوٹ میں ہی جا رہی ہیں, جر کی حالت میں بھی شکل انہوں نے نصب والی ہی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. اب اگر آپ کی دماغ میں آ رہا ہم پہچانیں گے کیسے؟ پھر میں نے کہا ساری پرابلم میری پرابلم ہے. جب بھی کوئی پرابلم آئے آپ فوراً کہیں دیٹس ناٹ فار می, مطلب وہ ٹیچر کی پرابلم ہے, مجھے تو بس انجوائے کرنا ہے یہاں پر. وہ میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. وہیں پر 2% جو لڑکیاں تھیں جنہوں نے ہر تینوں ہی حالتوں میں شلوار سوٹ ہی پہنے رہ گئیں, صبح نہائی تو بس اگلے وقت اگلے دن تک انہوں نے وہی پہنے رہ گئیں, یہ صرف 2% تھی. ان کو کہتے ہیں مبنی, مبنی. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا یہ لگا دوں حرکات جس سے آپ صحیح بولے. مبنی. انفلیکسیبل مطلب یہ بالکل فلیکسیبل نہیں ہے, یہ بالکل آرام طلب ہے. کہتے ہیں ہم ہر حال میں ایک جیسے ہی رہیں گے. اور میں اگزامپل دوں گی جو کہ آپ, میں ایم کرتی ہوں کہ اب تک آپ جس پارے میں ہیں تو میں وہیں سے آپ کو الذین. اب آپ دیکھیں کہ الذین, میں یہاں پہ ڈو کر دوں, ٹائم کم ہے میرے پاس, کہ الذین, الذین, الذین. آپ نے کبھی الذینو پڑھا؟ آپ نے کبھی الذینی پڑھا؟ نہیں پڑھا. تینوں ہی حالت میں وہ الذین ہی ہے. الذین بھی اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ ورب نہیں ہے, یعنی فعل نہیں ہے اور حرف نہیں ہے, تو اسم ہی ہوا. ٹھیک ہے. تو الذین, الذین یہ صرف 2% ہیں. یہ اتنے تھوڑے سے ہیں کہ صرف 9 یا 10 کے قریب آپ کو بتا دیے جائیں گے, اور اس کو یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا, چونکہ قرآن آپ کر رہی ہیں نا, آئی مین ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, وہ ریپیٹ ہوں گے اور آپ غور کرنے سے ہی آ جائیں گے. ان کو تو یاد بھی نہیں کرنا ہوگا, بس ایک لسٹ میں دے دوں گی اور آپ اس کو دیکھ لیں گی, دیکھنے سے ہی ہو جائے گا اس کا کام. اس کو بس میں بتا دوں گی آپ کو, یہ 13% والی میں کیٹیگری بتا دوں گی, بس یہ نکل گئے, یہ 13% میں سمجھا دوں گی, بتا دوں گی, یہ دکھا دوں گی, بس اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سب فلیکسیبل ہیں. گرامر اس کلاس کا یہی رول رہے گا, جہاں 3 کیٹیگریز ہوں گی وہاں میں چھوٹی والی ایکسپلین کروں گی, بجائے اس کے کہ میں آپ کو 85% اسما کی لسٹ پکڑا دوں اور کہوں کہ یاد کریں یہ پورے قرآن کے الفاظ. اس کے بجائے کیوں نہ صرف 15% ہم سمجھ لیں, یاد بھی نہیں کرنا ہوگا, صرف سن لینا ہوگا, ہے نا. میں ہی بولتی رہوں گی یہاں پر, آپ بس سنیں گی ریلیکس ہو کر, اور ان کو آپ پہچان لیں گی. جب آپ کہیں کوئی اسم ملے گا آپ دیکھیں گے اچھا یہ ابراہیم, یہ جو کیٹیگری میں دوں گی اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہے, تو بس آپ ان لگائیں, آپ اس والی حالت میں لے جائیں اس کو, کیونکہ نہ وہ اس کیٹیگری میں ہے نہ وہ اس کیٹیگری میں ہے. یہ ہمارا اگلی کلاس کی تھوڑا سا, جس کو کہ کہنا چاہیے کہ نیکسٹ کلاس میں اسی کو پڑھاؤں گی, یہی ٹاپک ہوگا میرا. میں نے سوچا کہ آج میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دوں. تو یہ منصرف, منصرف کا مطلب یہ الفاظ آپ اپنی زبان سے 3 بار, بلکہ میں آڈیو آپ سے منگواؤں گی, آپ بولیں گی منصرف, غیر منصرف, مبنی, اور یہ حرکات پلیز ایسے ہی لگائیے گا. آج کا آپ کے جو اسم کا آڈیو کا میں فیڈ بیک دوں گی, آپ سب کو اس فیڈ بیک کو سننا ہے اور سب کو ہی تھمس اپ کرنا ہے. سننے کے بعد, یہ نہیں کہ دیکھ کے ہی بس تھمس اپ کر دیا, سننے کے بعد
پورے 66 تھمس اپ چاہیے مجھے، کیونکہ یہ جو اسم والی آڈیو ہے وہ آپ سب دوبارہ بھیجیں گی، 3 یا 4 کے علاوہ تو میں پھر یہی کہہ دوں گی کہ سب دوبارہ بھیجے، وجہ کیا ہے وہ آڈیو میں سنیں گی آپ۔ تو یہ منصرف اسم جو کہ 85% ہے، اور جب بھی میں منصرف لاؤں گی تو اپنا یہ اسٹیکر ضرور لاؤں گی جو میں نے بنایا ہے یہ، تو آپ جیسے ہی دیکھیں گی آپ کو یہ اسکرین پہ دکھے گا، آپ آسانی سے شروع ہو جائیں، مسلمن مسلمن الف کے ساتھ، مسلمن، میں نے الف کیوں کہا؟ کیونکہ گولتا نہیں ہے، الف حمزہ نہیں ہے۔ اور جب غیر منصرف ہوگا میں یہ والا اسٹیکر لے کے آؤں گی اپنا، اور آپ سمجھ جائیں گے اور آپ بولیں گے ابراہیم ابراہیم ابراہیم، کیونکہ دیکھیں ابراہیم ابراہیم ابراہیم، ٹھیک ہے، حرکت وہی چھوڑ دیں آپ۔ اور یہاں پہ الذین 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 یہ ہے مبنی، اور یہ صرف 2% ہے، تینوں حالتوں میں ایک شکل، یہ سب جو اس کی امپورٹنٹ بات ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں گی، 3 حالتوں میں 3 شکلیں، 3 حالتوں میں 2 شکلیں، اور تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل، ایک ہی شکل، یہ ہے انفلیکسیبل، یہ اسی طرح رہتے ہیں، جاتے ضرور، یہ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ الذین بھی رفع کی حالت میں ہوگا، یا نصب کی حالت میں ہوگا، یا جر کی حالت میں ہوگا، لیکن اس کو پھر ہم آگے اور پیچھے چیزوں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب آپ کو بتایا جائے گا۔ اور یہ ہے آپ کا فائنل جو آپ کی سٹوری ٹائم کا جو مورل آف دا سٹوری، مورل آف دا سٹوری کیا ہوا کہ اعراب کے پوائنٹ آف ویو سے سارے اسما کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا، منصرف مطلب 3 ڈفرنٹ شکلیں، غیر منصرف صرف 2 شکلیں، مبنی صرف 1 شکل، مسلم جیسے ہی میں یہ 3 شکل بولوں نا، آپ کے ڈفرنٹ اگزامپل نہیں لیں، میں نے اسی لیے کسی نے کہا کہ میں نے قرآن سے اگزامپل نکالا یہاں، میں نے کہا نہیں، بس جو اگزامپل دیا گیا ہے منصرف کا صرف پوری کلاس صرف 1 اگزامپل، میں اگر کبھی بھی کہوں کہ منصرف کا ہمیں مثال دیجئے تو آپ کوئی دوسرا ورڈ نہیں دیں گے، صرف مسلمن مسلمن مسلمن۔ اسی طرح اگر میں کہوں غیر منصرف کا اگزامپل دیجئے، ظاہر ہے میں ہی آپ کو 8-10 غیر منصرف چیزیں نام دے دوں گی، لیکن آپ بولیں گی صرف ابراہیم ابراہیم ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مبنی کے لیے صرف پوری کلاس 1 اگزامپل لکھے گی، کوئی دوسرا اگزامپل آپ نہیں لکھیں گے، اور یہاں میں نے وہی ایک اگزامپل یہاں پہ لکھ کے دیا بھی ہے، چینج مت کیجئے گا کہ چلے مجھے تو پتا ہے، میں نے تو کہیں اور سے بھی گرامر کی ہوئی ہے، تو مجھے تو 10 غیر منصرف اور بھی پتا ہے یا مبنی اور بھی پتا ہے، میں وہ لکھ دوں۔ کوئی بھی اپنے نوٹس میں بھی صرف یہی لکھے گا، دوسرا کچھ نہیں، کیونکہ آپ دوسرا کچھ لکھیں گی، نوٹس آپ کے گروپ میں آتے ہیں، اور میں انکریج کرتی ہوں کہ آپ لوگ دوسرے کے نوٹس بھی دیکھیں، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی ریویژن ہو رہی ہوگی نا، ایسے میں آپ صرف یہی اگزامپل لکھیں گی، جو نوٹس آپ گروپ میں شیئر کریں گی اس میں کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوگی، آپ اپنی پرسنل کوئی نوٹ بک بنا لیں، اس میں آپ خیر سے دوسری کتابوں سے، گرامر کی بک سے، یا اگر آپ کو پہلے سے گرامر آتی وہاں آپ لکھیں، لیکن جو میری نوٹ بک ہوگی، جو میری سے میرا مطلب ہے جو میں کہہ رہی ہوں، اور جس کی پکچر لے کے آپ گروپ میں بھیجتی ہیں، اس میں یہی اگزامپل ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایڈیشنل چیز وہاں نہیں ہوگی، میں نہیں چاہتی میری کوئی نئی بچی، چھوٹی سی معصوم بچی کنفیوز ہو جائے۔ تو الذین، اس کے نیچے الذین الذین الذین، ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں آ گئی کلاس بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی اس سے بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جتنا سمجھ میں آ گیا اسی پہ خوش ہو جائیں، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے، اور گروپ میں انشاءاللہ تعالی ایکٹیو رہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ پوری چیز جو سمجھائی گئی ہے گروپ میں آپ کرتی رہیں اور دیکھیں گی کہ آپ کو آ ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر میں نے ہوم ورک 1 کی آنسر آپ اپنی نوٹ بک کو اچھی طرح سے دیکھ کے چیک کر، ایک ریڈ پین سے چیک کر لیجئے گا، یہ
होमवर्क लेसन 1 का होमवर्क है, जो कि सॉल्यूशन है उसका। लेसन 2 इसकी ऑडियो आनी थी, तो जाहिर है ऑडियो की तो आपने बना के भेजी थी, वो मैंने सुनी थी सबकी। और ये लेसन 3 का होमवर्क है, उसका आंसर है, ये भी ग्रुप में आपके पास पीडीएफ में जाएगा। तो आप लोग अपने खुद से रेड पेन से चेक कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम तालिबात? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है की आवाज़ सुन के। आज सब्जेक्ट डे है और बाजी कहाँ से आ गए? ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो कभी-कभी नहीं चेंज होना चाहिए। वेलकम। वेलकम, चलिए जज़ाकल्लाह। वैसे आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं कि माशाल्लाह आपको इतने अच्छी टीचर जो हैं ग्रामर की मिली हैं कि इनकी क्लास तो मैं सुनने के लिए भी आ जाती हूँ, एंजॉय करने के लिए आती हूँ। बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। उम्मीद है आप सब भी एंजॉय करते होंगे और बहुत अच्छे से सीख भी रहे होंगे। ग्रुप भी मैं आपका चेक करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। बारिकल्लाह फ़ीक। TQ 66 ग्रामर में माशाल्लाह आपने खुश कर दिया। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, बेहतरीन आपको सिखाए, आपकी टीचर के लिए आपको सदका जारिया बनाए और आगे आप सिखाने वालों में भी बने और आपके लिए फ़हम ग्रामर के ज़रिए और आसान हो जाए ताकि आप इसको अमल में लेके आ सकें। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी बात कि बचने की ज़रूरत नहीं है, डे सब्जेक्ट का ही है। आपकी सब्जेक्ट इंचार्ज इंशाल्लाह ज्वाइन करती हैं थोड़ी देर तक। अभी के लिए ये है कि हम लेसन सुन लेते हैं, डिस्कशन इंशाल्लाह आपकी सब्जेक्ट इंचार्ज जो हैं हदीस की रब्बी ज़िदना इल्मा की, वही आपको करवाएंगे। ठीक है, अभी जो है आप सब लोग रेडी हो जाइए अपने सब्जेक्ट के लिए।